हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम। सो गाइस, ये मेरे पहले नावल की 7वीं किस्त है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए अब हम आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 7, अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। फजर के गले में इस वक्त बहुत दर्द उठ रहा था क्योंकि अर्शमान ने बहुत बेदर्दी से उसका गला घोंटा था। फजर की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखकर तो अर्शमान को और गुस्सा आया था कि वो अब भी उसे ही आंखों में शिकवा लिए हुए देख रही है, जबकि बेवफाई उसने की थी। शिकवा तो अर्शमान की आंखों में भी था। उसके दिल में जितनी तकलीफ हो रही थी वही जानता था कि जिससे उस ने बेइंतहा मोहब्बत की, बचपन से उसे चाहा, उसे हर लम्हा ख़ास होने का एहसास दिलाया, वही उससे बेवफाई कर चुकी है। अर्शमान ने फजर को बाजू से पकड़कर एकदम खड़ा किया था और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने उसके मुंह पर मारा था। फजर इसके लिए तैयार नहीं थी तो वह लड़खड़ाते हुए बेड पर गिरी थी। हाँ, आप मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? फजर हैरान थी कि उसका खां उस पर हाथ भी उठा सकता था, जबकि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मैंने सिर्फ रुखसती रोकने के लिए झूठ बोला था। सोच तो मैं भी नहीं सकता था कि मैं कभी तुम पर हाथ उठाऊंगा, पर तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, मेरे एतबार का खून किया है तुमने। इसलिए ने तुम्हें आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेकर दी थी कि तुम मेरे एतबार को इस तरह से ठेस पहुंचाओ। मैं ही पागल था जो तुम्हारे लिए लड़ रहा था दादा जान से कि मैं रुखसती के बाद उसे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगा और उसका एडमिशन मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाऊंगा। अर्शमान ने फजर पर झुकते हुए गुस्से से कहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी और चेहरे के नकौश भी तने हुए थे। फजर को अपने कानों की समात पर एतबार नहीं था हुआ। वो उससे क्या कह रहा था कि वो उसे डॉक्टर बनाने के लिए इस्लामाबाद लेकर जाएगा और उसका एडमिशन भी करवाएगा। फजर को अपने कानों पर यकीन नहीं था आ रहा। वो बेयकीन हुई थी। वो सदमे की कैफियत में अर्शमान को देख रही थी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, क्या आप मेरे लिए दादा जान से इजाज़त ले चुके थे? फजर तो दुख से पागल ही हुई थी। उसने कब सोचा था कि उसको ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आएगी जिस ख्वाब के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी। उसके लिए अर्शमान पहले ही सबको मना चुका है। हाँ प्लीज़ मेरी बात सुने, मैंने झूठ बोला था। मैं आपके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। आपको क्यों मुझ पर यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो महज एक झूठ था। आप बचपन से मुझे कहते थे कि आप मुझे डॉक्टर बनने नहीं देंगे, किसी की भी मुझ पर नज़र नहीं पड़ने देंगे। मैं सिर्फ आपकी मलकियत हूँ, किसी और की नज़र भी आप मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुझे लगा आप कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं पहले बाबा से बात करूँगी और उनको मनाऊँगी। जब वो मान जाएंगे तो वो आपको भी मना लेंगे, फजर ने डगमगाते लहजे में कहा। प्लीज़ हाँ, मेरा एतबार करें, मैं कभी आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे भी यही लगा था कि तुमने झूठ बोला है। मुझे तुम्हारी सुबह की बातों पर एतबार हो रहा था, लेकिन अभी जो मैं सुनकर आ रहा हूँ उसके बाद तो मैं तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या सुना है आपने?
فجر بھی غصے سے چیخی تھی۔ آواز نیچی رکھو۔ ارشمان نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹنے لگا، کبھی بالائی لب کو اپنے دانتوں میں لیتا اور کبھی نیچے والے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے کاٹتا۔ اس کے ہونٹوں پہ یہ سرخ رنگ اس کو زہر لگ رہا تھا۔ ارشمان کو بار بار صبرینا کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ کیسے رو رو کر فجر سے ملنے کو کہہ رہی تھی۔ کیا پہلے بھی فجر اس سے ملنے جاتی رہی ہے؟ کیا اس نے فجر کو دیکھا ہوگا، اس کو ہاتھ لگایا ہوگا؟ یہ ساری سوچیں ارشمان کو پاگل کر رہی تھی۔ فجر ارشمان کی بے رحمی پر تڑپ رہی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرتے ہوئے ارشمان کو پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن ارشمان پر تو جنون سوار تھا۔ وہ غصے اور درد کے عالم میں اس کے ہونٹوں کو اپنی بے رحمی سے مسل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے لبوں سے اپنا حلق گلا کرتا رہا اور اس کے ہونٹوں کی ساری لپسٹک وہ اپنے حلق میں اتار چکا تھا۔ اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے کھینچتے ہوئے ارشمان نے اسے آزاد کیا تھا۔ اب اس کے گال پر جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا جھکا تھا، اب وہ وہاں بھی اپنے دانت بے دردی سے گاڑنے لگا۔ فجر مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں باندھ گیا تھا۔ اس کے لبوں کا رخ اب فجر کی گردن کی طرف تھا۔ وہاں پہلے ہی ارشمان کی شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، لیکن اسے بالکل بھی ترس نہ آیا تھا اور وہاں پھر سے بے دردی سے اپنے دانتوں اور لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ فجر کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور ارشمان اپنا سارا وزن اسی پر ڈالے ہوئے تھا، تو اس کی کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ ارشمان نے فجر کی کانپتی ہوئی ٹانگوں کو محسوس کرتے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لوک کیا تھا اور ایک دم سے اس کا گلا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے چاک کر گیا۔ ہاں، آپ ایک دفعہ پھر سے میری بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ خود ارشمان کو اپنا آپ سونپے گی، لیکن وہ پھر غلط فہمی کا شکار ہو کر اس پر بے بنیاد الزام لگا کر اس کے قریب آ رہا تھا، اس لیے اس سے برداشت نہیں تھا ہوا۔ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میرے قریب نہیں آئیں گے، تو پھر کیوں آ رہے ہیں؟ فجر غصے سے اپنا منہ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، کھائی تھی قسم۔ میں نے تمہیں تمہارے قریب نہیں آؤں گا کیونکہ تم نے ہمارے درمیان پاک رشتے کو ناپاک کر دیا ہے۔ کیا تمہیں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ تم کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی سے محبت کی پینگیں چڑھا رہی ہو؟ کیا تمہیں ایک دفعہ میری محبت کا خیال نہیں آیا؟ ارشمان ایک دم سے فجر کے اوپر سے اٹھا تھا اور پھر سے خود پر غصہ آیا تھا، تو اس نے ایک دفعہ پھر اسے دھتکارا ہے۔ اگر وہ اس کے قریب آ رہا تھا تو اسے سمجھا سکتی تھی۔ اگر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کبھی بھی اس غلط فہمی سے نہیں نکل پائے گا۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے ارشمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، تو ارشمان نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تمہارا ناپاک وجود مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تمہیں مار بھی نہیں پا رہا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا۔ اب تم اکیلی ہی یہاں پر رہو گے، لیکن نہ تو اب میں تمہارے قریب آؤں گا اور نہ ہی تو میں تمہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ ارشمان خان کی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ قبر تک اسی کی رہتی۔ وہ ایک دم سے اٹھتا ہوا کبڈ کی طرف بڑھا تھا اور اوپر سے ٹیچی اتار کر اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھنے لگا۔ ہاں، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میری بات سنے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔
فجر بھی اٹھ کر صوفے کے پاس آ کر کہنے لگی۔ لیکن ارشمان فجر کی ایک بھی سنے بغیر اپنی ٹیچی پیک کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا تو فجر بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ارشمان بڑے بڑے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترا تو سارے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ سب اٹھ کر ارشمان کی طرف بڑھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ آغا خان نے پریشان ہوتے ہوئے ارشمان سے پوچھا۔ آغا خان نے سب سے پہلے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ المیر خان نے بھی پوچھا تھا۔ آغا جان، نہ تو میں فجر کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی اب اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس لیے میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام آباد شفٹ ہو رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے فون پر رابطہ رکھوں گا اور جب کبھی آپ لوگوں کا ملنے کا دل ہوا آپ لوگ ادھر آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اب میں اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ فجر ایسے ہی زندگی گزارے گی میرے بغیر؟ ارشمان آغا خان کو جواب دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نہیں، تم ایسا کیسے گرد چھوڑ سکتا ہے؟ تمہارا ماں باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور میری بوڑھی ہڈیوں میں بھی اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے اسلام آباد آتا جاتا پھروں۔ آغا جان نے غصے سے ارشمان سے کہا۔ دادا جان، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارشمان نے پیچھے مڑ کر آغا خان کو جواب دیا۔ پلیز دادا جان، آپ ان کو روکیں، یہ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز آپ ان کو روک لیں۔ فجر روتے ہوئے آغا خان کی طرف بڑھی اور ان کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، دور ہٹو لڑکی مجھ سے، تمہاری وجہ سے ہی آج ہمارا پوتا، ہمارے جگر کا ٹکڑا یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پہلے تو تم بڑا دلیری کے ساتھ اس سے رخصتی سے انکار کر رہا تھا، اب جو جا رہا ہے تو یہ رونے کا ڈرامہ کیوں کر رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے۔ آغا خان نے غصے سے فجر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ رک جاؤ ارشمان، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ نگہت بیگم روتے ہوئے ارشمان کی طرف بڑھی۔ ارشمان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس طرح سے بھی رلائے گا۔ نگہت بیگم کی پکار پر ارشمان کے قدم تھمے تھے تو نگہت بیگم جلدی سے ارشمان کے سامنے آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز بیٹا مت جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اس طرح سے گھر چھوڑ کر تو مت جاؤ، پہلے ہی تم ہفتے میں 2 دفعہ آتا تھا، تب بھی ہم باقی دنوں میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا، اگر اب تم اس طرح اسلام آباد ہی شفٹ ہو گئے تو ہم کیسے رہے گا؟ پتہ نہیں تمہارا باپ ہمیں لے کر جایا کرے گا کہ نہیں۔ اماں جان، آپ مجھے اس طرح سے ایموشنل بلیک میل تو مت کریں، میں آپ کو روز فون کیا کروں گا، پر ابھی میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، ورنہ یا تو میں فجر کو کچھ کر دوں گا یا خود کو کوئی نقصان پہنچا لوں گا۔ ارشمان نے بہت نرمی سے نگہت بیگم کو اپنے سینے سے جدا کیا اور زنان خانہ عبور کر گیا۔ فجر روتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ پلیز خان، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی، میں صرف اور صرف آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز آپ نہ جائیں۔ فجر کی التجائیں ارشمان کو پیچھے مڑ کر اسے گلے لگانے کو مجبور کر رہی تھیں، لیکن وہ خود پر جبر کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ پیچھے مڑ کر اس کی حالت دیکھ لیتا تو اس کے لیے اس فیصلے پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا۔ دہشت خاں، دروازہ کھولو! ارشمان نے دہاڑتے ہوئے دہشت خاں کو آواز دی تھی تو اس نے جلدی سے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا تو ارشمان زن سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ فجر ارشمان کی گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتی چیخنے لگی تھی۔ پلیز خاں، ایک دفعہ واپس آ جائیں۔ فجر کے رونے میں شدت آئی تھی۔ جاؤ بیگم، فجر کو سنبھالو اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔
المیر خاں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن رقیہ بیگم فجر کی طرف بڑھنے کے بجائے المیر خاں کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اٹھو لڑکی، یہاں سے، اب یہی تو تم چاہتا تھا، اب پھر یہ تماشا لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اٹھ جاؤ اپنے کمرے میں۔ رقیہ بیگم بھی رخ موڑ کر اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ آغا خان نے بھی ٹوٹے ہوئے لہجے میں فجر سے کہا۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے سوائے نگہت بیگم اور فجر کے۔ دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا۔ ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ایک بیوی تھی جس کی ایک غلطی نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ نگہت بیگم اپنے آپ کو ہمت دیتے ہوئے فجر کی طرف بڑھی اور اسے اٹھانے لگی، لیکن اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان اور اس کے گالوں پر دانتوں کے نشان دے کر اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھائے، لیکن جیسے ہی نگہت بیگم نے فجر کو بازو سے پکڑا تو اس کی چادر اس کے کندھے سے سرکی، اس کے دامن کو سامنے سے چاک دے کر نگہت بیگم نے جلدی سے چادر کو اس کے گرد لپیٹا۔ رقیہ بیگم سے زیادہ نگہت بیگم نے فجر کی تربیت کی تھی۔ ان کو یقین تھا کچھ تو غلط ہے جس کی وجہ سے فجر نے اتنی بڑی بات سب کے سامنے کی۔ سارا بچپن نگہت بیگم کے ہاتھوں میں گزرا تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی کہ جن کو انہوں نے بہو کم اور بیٹی زیادہ بنا کر زیادہ پیار دیا تھا وہ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے۔ تائی جان پلیز آپ کسی طرح خاں کو واپس بلا لیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے رخصتی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا، مجھے لگا تھا کہ مجھے کبھی ڈاکٹر نہیں بننے دیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آغا جان کو بھی منا چکے ہیں۔ پلیز امی جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پر میں کبھی بھی خاں سے بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز آپ ان کو واپس بلا لیں۔ فجر نے روتے ہوئے نگہت بیگم کو بتایا تھا۔ اب ساری بات کیا تھی نگہت بیگم کو سمجھ آ گئی تھی، ان کا شک صحیح نکلا تھا، کچھ تو غلط ہے۔ نگہت بیگم نے جلدی سے فجر کو اپنے گلے سے لگایا۔ میری جان چپ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ فجر اور شدت سے نگہت بیگم کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ پلیز تائی جان، میں ان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن ان کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ اٹھو میری جان، کمرے میں چلو، تمہاری حالت اس طرح کی نہیں ہے کہ تم ایسے سب کے سامنے رہو۔ نگہت بیگم نے فجر کو اٹھایا اور ارشمان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارشمان کی گاڑی اس وقت سوات کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ارشمان مسلسل اپنا ہاتھ گاڑی چلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر مار رہا تھا جب ایک دم جھٹکے سے ارشمان نے گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال لہرا تھا کہ وہ شخص اس وقت سوات کے ہاسپٹل میں ہے، تو ارشمان نے اپنی گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف موڑا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس وقت ارشمان کو بھی سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ مبارک ہو کاظم شاہ، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آئی سی یو سے نکلتے ہوئے کاظم شاہ کو خوشخبری سنائی تھی۔ ایک دم سب کے چہروں پر خوشی لہری تھی۔ آمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم سب کی دعائیں سنی۔ کاظم شاہ نے جلدی سے اللہ کا شکر کیا۔ کاظم شاہ اب جانتے ہیں کہ یہ پولیس کیس تھا، لیکن آپ یہاں کی جانی مانی ہستی ہیں، اس لیے بنا کسی دیری کے ہم نے آپ کے بیٹے کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی فارمیلٹیز باقی ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے۔ تھوڑی دیر تک چھوٹے شاہ کو روم میں منتقل کر دیا جائے گا، آپ سب ان سے مل سکتے ہیں۔ ابھی ان کو ہوش نہیں آیا، امید ہے اگلے 3-4 گھنٹے تک ان کو ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے کاظم شاہ کو اپنے
ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ کاظم شاہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پر ان کے پیچھے ان کے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ سائمہ بیگم رمشا بیگم کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہی تھی۔ سب اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ ارشمان جیسے ہی ہاسپٹل کے باہر پہنچا، اس نے اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اپنی پسٹل اپنی جیب میں رکھی تھی اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر جاتے ہی وہاں بیٹھے لڑکے سے ساری انفارمیشن لی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنی نس کاٹی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے اور اس وقت وہ کس روم نمبر میں ہے۔ ارشمان خان یہاں کے سردار کا بیٹا تھا، اس کے لیے یہ ساری انفارمیشن نکلوانا مشکل نہ تھا۔ اسے یہ سن کر کہ وہ زندہ ہے، غصے سے اس کے روم نمبر کی طرف بڑھا تھا۔ ارشمان خان جیسے ہی وصال شاہ کے روم کے پاس سامنے آیا، اس نے جائزہ لیا تھا کہ یہاں اس وقت کتنے لوگ ہیں۔ بڑی احتیاط سے کسی کی نظر پڑے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلے ہی تسلی کر لی تھی کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ ہو۔ جیسے ہی ارشمان کمرے میں داخل ہوا تو وصال شاہ بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ وصال شاہ کو یہ سن کر حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا تھا کہ وہ ان کے دشمنوں کا بیٹا ہے۔ شاہ فیملی سے پچھلے 24 سال سے خان فیملی کی دشمنی چل رہی تھی۔ ارشمان نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر وصال شاہ پر تانا تھا۔ وہ اس وجود کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کی خانہ نے اس سے بے وفائی کی تھی۔ امید ہے گائز آپ کو آج کی ایپیسوڈ